बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर कमल कैसर और प्रोग्राम ज़िंदगी जो मुस्कुराए। नाज़रीन, हम बात करते हैं मुस्कुराने की और बात करते हैं खुशियों की। शादी के जो मराहिल हैं वो बहुत सी खुशियाँ लेकर आते हैं, और हम देखते हैं कि एक और मरहला हमारी ज़िंदगी में होता है जो हमें बहुत अच्छा लगता है, तोहफ़े लेना। और हमारे दीन में इसकी भी बहुत वैल्यू है कि एक दूसरे को तोहफ़े तोहफ़े दिए जाएँ। अब शादी के मराहिल में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि करने की ज़रूरत है, उन मसाइल को समझने की ज़रूरत है, और ये भी देखने की ज़रूरत है कि हम क्या क्या प्रैक्टिसेस या क्या क्या कस्टम्स हैं या क्या क्या तरीक़ाकार हैं जो कि फ़ॉलो कर रहे हैं, आया वो ठीक भी हैं कि नहीं हैं, और उनसे हमारी शादीशुदा ज़िंदगी के इब्तिदाई मराहिल में क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं। हम उनको अगर अभी से समझ लें तो हम एक बेहतरीन तरीके से उनका सद्देबाब कर सकते हैं। मैं बात करना चाहूँगी आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पे मेहर पे, और हमारे साथ हमारी बहन है सादिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी सादिया, ये पहले तो मुझे आप ये बताएं कि ये मेहर, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये है क्या? जैसे कि अभी आपने तोहफ़ों का जिक्र किया, सिंपली ये एक हक़ मेहर, वो हदिया या वो तोहफ़ा है जो शादी के वक्त शौहर अपनी बीवी को देता है। अच्छा। और ये रकम भी हो सकती है या कोई माल भी हो सकता है या कोई और भी सूरत में हो सकता है। अब आप पूछेंगी कि ये दिया क्यों जाता है, तो सिंपली आप देखें तोहफ़े तोहफ़े किस लिए दिए जाते हैं? एक प्यार मोहब्बत क्रिएट करने के लिए, गुडविल के लिए दिए जाते हैं। आपके घर को मेहमान आता है, उसको वेलकम करने के लिए देते हैं। कोई बहुत जितना ज़्यादा स्टेटस का या जितना ज़्यादा अहम मेहमान आता है उतनी ज़्यादा तरीके से आप ये तोहफ़ा दिया जाता है। तो बेसिकली यही है। अब आप देखें कि एक लड़की अपना घर बार छोड़ के आपके घर में आ रही है, उसके माँ बाप से जुदा हो रही है, बिल्कुल कितनी उसके लिए एक अनसर्टन सिचुएशन है, बिल्कुल जा रही है। तो आपकी तरफ से जितने भी अमल किए जाएंगे जो उसको एक सेंस ऑफ वेलकम दें, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दें, बिल्कुल, तो वो उसके लिए एक बेहतर चीज़ है। अच्छा, सूरत अन-निसा में हम देखते हैं कि आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि और औरतों को उनके मेहर राज़ी खुशी दे दो। और हम देखते हैं बार बार ना कुरान में जहाँ पे भी जिक्र आता है इस पे बहुत स्ट्रेस है कि उनको खुशी से मेहर दो। ऐसे लगता है जैसे ये कि ह्यूमन साइकी है कि हम बाकी तो सारे शादी पे खर्चे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हमने मेहर का मसला आता है और हमारा होता है कि उस बच्ची को कुछ दें, वहाँ पे हमारे दिल में तंगी आ जाती है। ये मुझे आप ये बताएं कि ये जो 32.5 रुपये है जो कि हमने शरई मेहर बनाया हुआ है, ये इसका कोई रेफरेंस है हमारे पास? जी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो नहीं है। 32 रुपये शायद किसी ज़माने में का एक माकूल रकम हो देने की, जो लिख दिया गया, और वो कोई दीनी इंसान हो जिसने दी हो। बिल्कुल, किसी ज़माने के लिए एक बड़ी रकम होगी। जैसे अभी अगर हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो अज़वाज को दिए, तो उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं आजकल की रकम में, तो वो काफ़ी बड़ी रकम होती है। तो इसका मतलब है कि 32.5 रुपये कोई ऐसी कोई वैल्यू नहीं रखता हमारे लिए कि हम लाखों का खर्चा करते चले जाएं, और यानी कोई हमने इवेंट ना छोड़ा हो, कोई इवेंट की प्लानिंग में कमी ना की हो, एक एक कोना देखा हो कि कैसे सेट हुआ हुआ है, अपना लिबास और हर तरह की स्पेंडिंग। लेकिन जब उस दुल्हन को देने की वक्त आता है और उसको कुछ देने के लिए अब हमें ये तोहफ़ा देना है, उसको वेलकम करना है अपने घर में, तो हम बहुत आराम से कहते हैं कि एक्चुअली हम तो ना शरई किस्म का मेहर रखेंगे और बस 32.5 रुपये उसको दे देंगे। इसकी कोई वैल्यू नहीं है और ये कहीं से इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अच्छा, दूसरी एक और एक्सट्रीम एंड है जो कि फिर मैं देखती हूँ कि लोग क्या करते हैं कि यानी घर के ख़र्चे पूरे नहीं हो रहे, किराए के घर पे रह रहे हैं, घर में माशी हालात ऐसे हैं कि आपको कहीं से इवन कर्ज़ भी लेना पड़ रहा है, लेकिन जब हक मेहर की बात आती है तो आप कहते हैं कि लिख दो 15-20 लाख रुपए, ना क्या फ़र्क पड़ता है, हमने कौन सा देना है, लेकिन एटलीस्ट सारे ख़ानदान बरादरी में बड़ी धाक तो बैठ जाएगी ना। इसकी क्या वैल्यू है? देखिए, अगर जो हमें जो हक महर सेट किया जाता है उसके पीछे नीयत देखी जाती है। हर चीज़ हमारे तो अमल का दारोमदार नीयत के ऊपर है।
اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے اس وقت وہ مہر کبھی بھی دینے کی. ویسے تو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ کچھ مہر آپ دے سکتے ہیں ڈیوائڈ کر کے, لیکن اگر آپ کی نہیں ہے تو اس کو شریعت میں نکاح ہی نہیں کہا جاتا, اس کو صفاح کہا جاتا ہے. اچھا, یعنی کہ ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ایک تو سب سے پہلی بات خوشی, دوسری بات یہ کہ اتنا کم نہیں کہ باقی جگہ پہ تو آپ سپینڈ اتنا زیادہ کر رہے ہیں اور ہر وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جو کہ شاید اللہ کو راضی بھی نہ کر سکے, ہمارے دین کا وہ حصہ بھی نہ ہو, لیکن آپ نے صرف کلچرل یا دنیا کے پریشر کی وجہ سے وہ سب کام کر لیا, وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو اب آپ دکھانے کے لیے, لوگوں میں دھاگ بٹھانے کے لیے بہت بڑا ایک اماؤنٹ جو ہے وہ لکھنا شروع کرتے ہیں. اور پھر اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم سیرت سے ہم اور صحابہ کرام کی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ سے شادی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اسے کچھ دو, تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو اس پر آپ نے فرمایا تیری زرہ کہاں ہے, اور پھر انہوں نے اپنی زرہ بیچ کر دیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی انسان کا کل سرمایہ ایک زرہ ہے اور جو اور اس زمانے کی وہ قیمتی شے تھی جو واحد تھی ان کے پاس, وہ انہوں نے بیچ کے اس کو انہوں نے مہر میں دے دیا. مطلب یہ نہیں کہا کہ جی آپ معاف کروا دیں, کسی ڈاکیومنٹ میں لکھ دیں کہ یہ معاف ہو جائے نا, یہ ایسی کوئی بات نہیں کی گئی. عورت کو اس کا یہ حق دیا گیا تاکہ, کیونکہ دیکھیں نا عورت اس وقت بعد میں جا کے ایک سینٹرل رول پلے کرے گی. جتنا اس کو ویلکم کیا جائے گا, جتنا اس کے لیے انسان دل کھولے گا, اتنا زیادہ پھر اس کے ذریعے خیر و برکت بھی آئے گی نا, اس لیے وہ ضروری ہے. اچھا, میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لباس پر زردی کا نشان دیکھا, تو ان سے پوچھا یہ کیا ہے, تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سونے کی گٹھلی کے وزن پر ایک عورت سے شادی کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مبارک ہو, ولیمہ کیجئے, چاہے ایک بکری ہی ہو. اب اس کو میں پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے اپنے وقت کے بہت ہی زیادہ یعنی امیر صحابی تھے, اور آپ سمجھیں اگر آج کے دور سے ہم کمپیریزن کریں تو جیسے کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کا CEO ہے یا ڈائریکٹر ہے, اس طرح کا ان کا سٹیٹس تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جب شادی کر رہے ہیں تو انہوں نے فوراً یہ نہیں کیا کہ وہی بات ہے کہ معاف کروا لوں اور ان کو کہیں کہ دیکھو اللہ کا خوف کرو, اللہ تعالیٰ کو سادگی پسند ہے. انہوں نے اپنے سٹیٹس کے مطابق اس عورت کو ویلکم کیا, اپنی بیوی کو ویلکم کیا, اور انہوں نے سونے کی گٹھلی کے وزن پر ان کو جو تھا وہ حق مہر دیا تھا نا, جو ان کا سٹیٹس تھا. جی بالکل, اور فوری انہوں نے ادا کر دیا. بالکل. ویسے یہ حدیث بڑی مجھے ہمیشہ دلچسپ لگتی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جب شادی ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں انوائٹ کیا. ہاں جی, بالکل صحیح بات آپ کہہ رہی ہیں. حالانکہ ہم جب اپنی شادیاں کرتے ہیں تو جن لوگوں سے ہم کبھی سالوں میں ملے نہیں ہوتے ان کو بھی ہم انوائٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک نارمل کورس آف زندگی کا ایک مرحلہ ہے جس کو ایک نیچرلی انہوں نے کیا. بالکل صحیح بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو مجھے بلایا ہی نہیں, بلکہ مبارکباد دی اور ان کو فوراً ولیمے کے لیے ایک ایڈوائس دے دی تھی نا. اس میں دیکھیں مطلب ایک ہمیں مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے نا بڑے نیچرل طریقے سے ایونٹس کو لے کے چلتا ہے, کہ ایک چیز ہوئی آپ نے اس کو بہت آسانی سے کر لیا, اب آپ دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں, اس کو بھی آپ کس طرح سے لے کے چلیں. اچھا, ازواج مطہرات کے مہر کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ حضرت ابو سلمہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حق مہر کیا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ 12 اوقیہ اور ایک نش. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا جانتے ہو کہ نش کیا ہوتا ہے؟ تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ نصف اوقیہ, اور یہ 12.5 اوقیہ 500 درہم بنتا ہے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حق مہر تھا. اگر ہم مطلب آج کل کے حساب سے دیکھیں تو 500 درہم, جی آج کل کے لحاظ سے اگر ہم اس کو چاندی میں دیکھیں تو اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً 187.5 تولہ چاندی ہوتا ہے. اچھا, جس کی اگر آپ مالیت نکالیں تو کافی بڑا اماؤنٹ ہے یہ, یعنی کہ اس حساب سے اگر آپ دیکھیں اور اس کی جو ویلیو ہوگی تو یہ ٹھیک ٹھاک ایک زیادہ اماؤنٹ کا جو تھا وہ دیا گیا, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی کمی کی گئی نا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ تو یعنی ایسے ایکسٹریویگنٹ قسم کے فنکشنز اور ایکٹیویٹیز اور سب کچھ, لیکن جب لڑکی کے حق مہر کے لیے وہ پیپر ورک کیا جاتا ہے تو اکثر اس کالم کو ایک کراس لگا دیا جاتا ہے
کہ خیر ہے، یا مطلب یہ لڑکی کی اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی کہ بھی اس کو کیا مل رہا ہے، کیسے مل رہا ہے، یا اس کو کوئی ویلیو دی جاتی ہے اس کے حساب سے. حالانکہ اور جو شرعی مہر جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ تو وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. دوسری بات یہ کہ جو مہر ہے یہ خالص لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے. اچھا. یہ نہ ولی لے سکتا ہے نہ کوئی اور لے سکتا ہے. اچھا. جی بالکل. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ جو بھی اگر کوئی زیور یا کوئی ایسی چیز اس میں دی جاتی ہے مہر میں تو وہ سسرال والے رکھ لیتے ہیں. ہاں جی، اسے لے کے رکھ لیتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے. یہ شوہر کہتا ہے کہ اب تمہیں حق مہر مل گیا ہے، یہ تم مجھے دے دو، میرا دراصل بزنس آج کل بڑا ڈاؤن ہے اور کیونکہ شادی پہ ہم نے بہت سا خرچہ کیا ہے اور میں تمہیں بعد میں دے دوں گا. بہت ساری شکلیں ہمیں اس طرح کی ملتی ہیں. اچھا، ایک اور شکل بھی ملتی ہے، یہ دیکھیں جس کو ہم کہتے ہیں نگاہ شغار یعنی وٹا سٹا. اچھا، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جان کے وٹا سٹا یعنی آپس کی شادیاں اس طرح سے کرتے ہیں کہ نہ ہمیں کوئی جہیز دینا پڑے نہ ہمیں کوئی حق مہر دینا پڑے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکیوں کو دو ڈیفرنٹ فیملیز میں بھیج دیا، ہماری جائیدادیں بھی سیف رہیں، اور یہ سارے فیصلے مرد کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. آپ اور دیکھیں کہ وٹا سٹا کر بھی سکتے ہیں، لیکن اگر اس نیت سے کیا جائے کہ آپ مہر بچا رہے ہیں تو یہ بہت ہی غیر شرعی اقدام ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ تو مہر جو ہے وہ تو لڑکی کا حق ہے، لڑکی کا کوئی مرد اس کی فیملی کا یہ حق اسے نہیں لے سکتا. اچھا، اور ایک یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جب ہم وہ نکاح نامے پہ لکھتے ہیں تو ایک ہوتا ہے کہ معجل فوراً دیا جائے اور ایک ہوتا ہے معجل کہ آپ اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں. تو یہ کیا، اس میں کیا حقیقت ہوگی یا کیا کریں گے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک سہولت ہے. اور اگر آپ کچھ جو بھی مقرر کیا گیا ہے کچھ اگر آپ ابھی دے دیں کچھ بعد میں دے دیں، لیکن بعد میں بھی یہ نہیں کہ کوئی اینڈلیس سی ڈیٹ ہے. اوبیسلی وہ ایک آپ کی نیت ہے دینے کی اور جو جلد ہی آپ اس کو پورا کریں گے، اس نیت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. لیکن جو پریفرڈ چیز ہے، جو بہتر چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسی دن دے دیا جائے، نکاح کے وقت دے دیا جائے. ہمیں ایک اور انسٹنس ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ حبشہ میں تھیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا تو نجاشی نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4000 درہم مہر مقرر کیا. اچھا. اور پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیا. ٹھیک ہے. یہاں سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص مہر نہیں خود دے سکتا، جیسے اس کے باقی ریلیٹیوز ہیں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہم تحفہ دینے چاہتے ہیں شادی کے موقع پہ، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کیا تحفہ دیں، تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یعنی کہ اگر وہ لڑکا اتنا افورڈ نہیں کر سکتا، وہ نہ جھوٹ بولے نہ وہ اپنی طرف سے روکنے کی کوشش کرے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جتنی اس کو وہاں سے پیسے مل رہے ہیں، سب لوگ گفٹ کے لیے ٹوکن منی دے رہے ہیں، وہ سارے جمع کر کے وہ حق مہر کے اندر وہ ڈال دے نا پول میں. یعنی اس لڑکی کے لیے کوئی ایک اچھے طریقے سے اس کو ویلکم کر کے لے کے آئے نا، جیسے کہ ہم باقی مہمانوں کے لیے کر رہے ہیں سارا سامان. بالکل. لیکن کون ایسا کرے گا نا، جو اگر آپ ظاہریت پسندی پہ رہیں گے تو آپ چاہیں گے کہ آپ کا ایسا گفٹ ہو جو سب کو نظر آئے. لیکن اگر آپ واقعی چاہیں گے کہ جو روح ہے اس نکاح کی اور آپ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیں گے لڑکے کو، تو آپ یقیناً ایسا کریں گے اور کرنا چاہیے. ہاں. اچھا، یہ مجھے ایک اور بھی مسئلہ اس میں نظر آتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو لڑکی والے ہیں نا ان کے بھی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب ہم نکاح کے کاغذات تیار کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں حق مہر ڈیسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے، تو زیادہ تر لوگوں کا میں نے ایٹیٹیوڈ یہ دیکھا ہے کہ ایون لڑکی کے جو والدین ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے کہ ہماری بیٹی کو ابھی سے مل جائے گا. ہمارے زیادہ تر جنرلی لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ وہ پیسے ہیں جو کہ ہماری بیٹی کی ایک قسم کی سیکیورٹی ہے، ابھی تو انہوں نے دینا نہیں ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی جھگڑا فساد ہوا اور طلاق تک بات پہنچی تو پھر ہماری بچی کو یہ پیسے مل جائیں گے. اور حقیقتاً ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی ایسی سچویشن میں بعد میں کوئی لڑائی جھگڑا فساد ہو رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو کہ اگر آپ نے لاکھوں میں ایک لمسم بڑا ہیوج اماؤنٹ لکھا ہے تو کون پے کرتا ہے وہ؟ آپ دیکھیں یہ بہت بڑا ایک سوشل پرابلم ہے، اس وجہ سے کہ چونکہ وہ نہیں پے کر پاتا تو وہ طلاق بھی نہیں دیتے. بالکل. پھر طلاق بھی نہیں ہو رہی اور رہنا بھی مشکل ہے، تو وہ اس کو تنگ کرتے ہیں کہ کھلا لو تاکہ اس سے میری نجات ہو سکے. جی بالکل. پھر وہ پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ کھلا لیں. بالکل. کتنی اذیت ناک چیز ہے. بالکل. اچھا، ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ سے اس شرط پر انہوں نے نکاح کیا تھا کہ اسلام قبول کرنا ہی ان کا مہر ٹھہرا تھا. تو آپ دیکھیں کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں اتنی قیمتی ہیں اپنے وجود میں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ
ٹینجیبل شکل میں نہ ہو, مادی شکل میں ہمارے سامنے نہ ہو, غیر مادی ہوں, لیکن وہ اہم اتنی ہیں کہ ہم ان کو بھی بہت زیادہ ویلیو دیں گے جب ہم سوچے ہوں گے کہ ہم نکاح کیا فکس کرنا ہے نا. یعنی کوئی ٹیلنٹ ہے, کوئی آپ کے اندر کوئی ایسی خصوصیت ہے, آپ اس کو بھی بیچ میں لا سکتے. ہاں بالکل آپ نے درست فرمایا. اب دیکھیں کہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان کے جو بھی ریسورسز ہیں, جو لائف سچویشنز ہیں, مختلف حالات ہوتے ہیں ہر ایک کے. بالکل صحیح ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بہت سارے جب خرچے کر لیں اور آپ کے پیسے نہ بچیں تو پھر آپ مہر جو ہے وہ معاف کروا لیں یا کم کریں. ایک یہ سچویشن ہے کہ معجل کروائیں, آپ کے بیٹا آپ پوسٹ پون کر دو, یا شوہر سامنے کاغذ رکھ کے کہتا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو, اس وقت اس پہ لکھ دو تم نے مجھے معاف کیا. اب وہ بچی بیچاری آپ سوچیں نا, اب وہ کیا یعنی اس کے دل میں تو نہیں ہے نا یہ خیال کہ بھی مجھے معاف کرنا ہے. وہ تو یہ سوچ کے آئی ہے کہ جنہوں نے شادی کے فنکشنز کے لیے اتنا کچھ کیا ہے, اتنا شو آف دکھاوا ہوا ہے, تو وہ مجھے بھی کچھ دیں گے ہی نا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے لیکن شادی کرنی ہے, مہر دینا ہے, تو پھر جو بھی چیز آپ کی موسٹ ویلیوبل جو آپ کے پاس ہے, وہ آپ کی نالج ہے, وہ آپ کی جیسے آپ نے بتایا, تو وہ پھر مہر بن جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن وہ چیز آپ کے لیے اہم ہے, وہ چیز آپ کی ایک ویلیوبل چیز ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا اسی لیے شاید میں دیکھتی ہوں کہ ایک اور حدیث ہے میرے پاس, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے زیادہ برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر سب سے آسان ہو. یعنی کہ جہاں مرد کو بار بار ہم دیکھتے ہیں قرآن میں بھی کہا گیا, حدیث میں بھی آتا ہے کہ مہر دو, مہر دو, مہر دو, خوشی کے ساتھ دو, جتنا دے سکتے ہو اپنی استطاعت سے زیادہ اس کو دو. یعنی اتنا اس کو کہا گیا ہے کہ ایک لڑکی بیچاری اپنا سب کچھ چھوڑ کے تمہارے پاس آ رہی ہے, اس کی ویلیو تو کرو نا. اور دوسرا یہ کہ لڑکی کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ڈو ناٹ مس یوز, یہ بھی نہیں اب کرنا تم نے کہ کیونکہ ایک حکم دیا گیا ہے تو اب تم اپنے لیے اتنی مشکل بنا دو. اب کئی شادیاں اسی وجہ سے نہیں ہو پاتی کہ اب لڑکی والوں کی بھی ڈیمانڈز بہت ہائی ہیں. لڑکے والے کئی دفعہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے, ہم اتنا ہی دے سکتے ہیں, ابھی ہمارا لڑکا ابھی انیشیل مراحل میں ہے, ابھی اس کی جاب ہے یا نہیں ہے, یا کم درجے کا بھی کام ہے. لیکن وہ لڑکی والے کہتے ہیں کہ نہیں اتنا تو مہر آپ کو لکھنا پڑے گا, نہیں تو ہماری برادری میں ناک کٹ جائے گی. یہ بھی تو ایک ایشو ہے جس کو کہ ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے درست کہا قبل, اور جیسے کہ ہمیں ایک حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ مہر کی ہم اہمیت کو سمجھیں, اور مہر کے لیے ہم ایسے راستے نہ نکالیں جو یا لڑکے والوں کے لیے مشکل ہو جائیں یا لڑکی والوں کے لیے مشکل ہو جائیں. ہم جتنا اپنی اس دلہن کو ویلیو کریں گے, ہم اتنا ہی زیادہ اخلاص کے ساتھ, چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے, لیکن جو ہم اپنی استطاعت کے مطابق سمجھتے ہیں ہم اسے دیں گے. اور کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم فوراً اس کو دیں. وہ جو اس وقت ایک فیلنگ ویسے اچھی ہوتی ہے, اس میں ایک جسے کہتے ہیں نا, اس لڑکی کے دل کو نرم ہونے میں اور اپنے سسرال میں ایڈجسٹ ہونے میں بہت زیادہ آسانیاں مل جاتی ہیں, اور وہ بہت جلدی حکم سمجھ کے کریں. بالکل اللہ کا حکم سمجھ کے, بالکل اللہ کا حکم ہے, اور اس میں آپ کو یہ ہے کہ خیر و برکت آپ کے لیے آئے گی. اچھا, اب مہر کا جب یہ سارا مرحلہ گزر جاتا ہے تو پھر ایک ایجاب و قبول کا وقت بھی آ جاتا ہے کہ جی اب آپ نے اس وقت وہ جو باقاعدہ آپ سے وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے اور پھر آپ جواب دیتے ہیں, تو یہ بھی ایک بالکل اہم چیز ہے, کیونکہ ایک وربلی دونوں کا اس سب لوگوں کے سامنے اقرار کرنا کہ وہ تیار ہیں, ایک بہت اہم مرحلہ ہے. اور اس کا بیسکلی مقصد ایجاب و قبول کا مطلب یہ ہے کہ عقد نکاح کے وقت عورت کی طرف سے اس کا ولی نکاح پر اس کی رضامندی کی ضمانت دے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک پبلکلی نارملی نہیں ہوتی, کیونکہ لڑکی پبلک میں اس وقت نہیں ہوتی, وہ کہیں پیچھے ہوتی ہے, تو وہ ولی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس سے وہ اجازت لے. اور مرد جو ہے وہ گواہوں کی موجودگی میں عقد نکاح پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے. وہ بآواز بلند بھی کہہ سکتا ہے, وہ لکھ کر بھی کہہ سکتا ہے, اور اس سے 3 بار پوچھا جاتا ہے, تو تاکہ معاملہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کا ایجاب و قبول بھی ہو گیا, مہر ہو گیا, خطبہ نکاح ہو گیا, باقی جو گواہ کی موجودگی میں سارا کام ہو گیا, تو اب مبارکباد کا وقت آ جاتا ہے کہ اب آپ خوشیاں منائیں. یہ وقت ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اب آپ اعلان بھی کریں نکاح کا اور اس کے خوشیاں بھی منائیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق کرنے والی چیز ڈف بجانا اور نکاح کا اعلان کرنا ہے. یعنی کہ اب یہ وقت ہے کہ آپ خوشیاں منائیں گے. ایک تو آپ اناؤنسمنٹ نا کہ بھئی نکاح چھپانے والی چیز نہیں ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کبھی کبھی ایسے بھی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جی نکاح کیا چھپا کے رکھا. تو نکاح جو ہے وہ اعلانیہ چیز ہے
کہ جب آپ نے کیا ہے, آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق اگر کیا ہے تو آپ کو چھپانے والی کوئی چیز اس میں نہیں ہوگی کہ آپ اسے چھپائیں گے. بالکل. دف کا مطلب ہے کہ پبلک اناؤنسمنٹ, یعنی کہ دور دور تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان دونوں میں نکاح ہو گیا ہے. اچھا, ایک مجھے اور بھی یہاں پہ مسئلہ لگتا ہوتا ہے کہ جب لوگ ایسی احادیث پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈف بجانا ٹھیک ہے جی, اب تو ہمیں نا ہر قسم کا وہ کانسرٹ کرنے کی یا شاید میوزیکل انسٹرومنٹ یوز کرنے کی اجازت مل گئی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ حدیث اور اس طرح کی اور بھی کچھ چند حدیث ہیں, ان کو لے کے بیس بنا لیتے ہیں, جبکہ یہاں پہ لفظ خاص طور پہ ڈف کا آیا. اور ڈف کیا ہوتی ہے؟ ون سائیڈڈ. مطلب لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں نہیں اس زمانے میں نا ڈھولک نہیں تھی تو اس لیے وہ لوگ ڈف بجاتے تھے, اب ہمارے پاس ڈھولک ہے, اور فرق تو نہیں ہے نا, ان کی ایک سائڈ تو ایک ہی ہے. لیکن اگر آپ غور سے سنیں تو فرق کیا ہے؟ کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ڈھولک بجانا جو ہے نا وہ اتنا ایک ایسا کام ہے جس میں لطف ایسا ہے کہ آپ ایگزیجریشن میں چلے جائیں گے. 6 دن بجاتے رہیں گے, 8 گھنٹے 10 گھنٹے بجاتے رہیں گے, آپ کا رکنے کو دل نہیں چاہے گا. اور ڈف جو ہوتا ہے نا اس میں ذرا ساؤنڈ تھوڑا ہولو ہوتا ہے. اور پھر یہ بات ہے کہ ظاہری بات ہے کہ چھوٹی بچیوں کے لیے آتا ہے کہ چھوٹی بچیاں بجاتی ہیں. اب یہ نہیں کہ سارے جو پوری محفل ہے اس میں ایک مین ایونٹ ہو رہا ہے جس کے اندر سب مل کے ڈف بجا رہے ہیں یا ڈانس کر رہے ہیں. مرد بھی ہیں, بڑی بڑی عورتیں بھی ہیں. اور ایکچولی وہ جو بلوغت سے پہلے والی بچیاں ہوتی ہیں, جب وہ ڈف کے ساتھ اگر کچھ پڑھ بھی رہی ہیں نا تو ان کے اندر نا ایک شرمیلا پن ہوتا ہے, وہ سب کے سامنے گھبراتی ہیں, ان کی آوازیں بھی بہت اونچی نہیں ہوتی. پھر یہ کہ جو الفاظ ہوں جب ڈف بجا رہے ہیں, آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, تو ان کا چناؤ بھی بہت صحیح کرنے کی ضرورت ہے. وہ فلمی گانے نہیں ہوئیں گے. اچھا, اور کچھ لوگوں کے میں اس بات پہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ نکاح کے موقع پر تھوڑا بہت کھانے کا انتظام کرنا بھی جائز ہے. جو بہت زیادہ ریلیجس لوگ ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس نکاح کے وقت لڑکی والوں کے کھانا بالکل حرام ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ نکاح کی ایک جو سیرمنی ہوتی ہے اس میں آپ کے تھوڑے سے قریبی لوگ گئے ہوئے ہیں. اگر 10 15 20 25 لوگ ہیں, بالکل تھوڑا سا کراؤڈ ہے آپ کا, اور وہ آپ گئے ہوئے ہیں. آپ ہمارے گھر میں بھی دیکھیں نا, کوئی مہمان آئے ہم اس کو کھانا سرو کرتے ہیں. بالکل. تو یعنی اعتدال ضرور ہے ساتھ. بالکل, تو وہ آپ دیتے ہیں تو یہ بھی بالکل جائز ہے. اور پھر لیکن جو بڑی دعوت ہوتی ہے وہ ولیمے کی ہوتی ہے. اچھا, یہ مسجد میں نکاح کرنا کیا زیادہ سپیریئر چیز ہے؟ اس کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت لوگوں کے اندر مزاج اب آتا جا رہا ہے. اس میں کوئی ایسا ہمیں دینی کوئی ایسی ہمیں نہیں ملتی بات کہ ہم مسجد میں کریں. مسجد ایک اچھی جگہ ہے, برکت کے لیے آپ کرنا چاہیں تو کر لیں, اس میں کوئی وہ بھی. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ نے مسجد میں تو نکاح کیا اور پھر شام کو اب مہندی بھی ہے, اور اس کے بعد ناچ گانا اور ساری خرافات جو ہیں جو ہمارا دین روکتا ہے جس چیز سے, وہ پھر ساری آپ نے اس کو مذاق بنا دیا نا. ہاں, ریچول ہی ہو گیا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ ولیمہ, اس کے بعد ولیمہ آتا ہے, تو ولیمہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جیسے ابھی ہم نے حدیث میں بھی پڑھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جب سنا کہ اچھا انہوں نے نکاح کیا ہے, تو انہوں نے ان کو فوراً کیا کہا تھا کہ ولیمہ کرو. اور ولیمے کے لیے انہوں نے ان کو کہا بھی کہ جسے کہتے ہیں میٹ کی ڈش رکھو, کہ بکری کا کہا تھا کہ اس کو ذبح کرو نا, تو اس کو ذبح کر کے کرو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ازواج مطہرات سے جب نکاح کیا تو اس کے بعد ولیمہ جو تھا وہ کیا تھا. مجھے نا یہ چیز بہت لگتی ہے کہ ہم جب بہت سی ایسی غلط ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں نا, تو جو کرنے کے کام ہیں نا وہ ہمارے رہ جاتے ہیں. ایک تو آپ دیکھیں کہ پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, اب شادی ہے, اگر ہم نے تھوڑا بہت انجوائے کر لیا, یہ کوئی حرام کام تو نہیں. ایک تو میں نے دیکھا کہ نہ چاہتے ہوئے بہت سی حرام کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دین یو آر ناٹ ایبل ٹو پٹ اے اسٹاپ ٹو اٹ, آپ اسے روک نہیں پاتے کسی بھی جگہ پہ. دوسری بات جو میں نے دیکھی ہے کہ جو پھر اصل کرنے کے کام ہیں نا وہ پیچھے ہوتے جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں لوگ پہلے ڈھولک پہ جائیں گے, پھر ہاں پہ, پھر پتہ نہیں کون سا یہ فنکشن, پھر وہ فنکشن, کوئی 15-20 فنکشنز کی لسٹ ہوگی, اور ولیمے پہ آنے تک اکثر لوگ کہتے ہیں ہم تھک گئے اور اب ہم نہیں جا رہے, اور کہتے ہیں ویسے بھی ولیمہ تو بہت بورنگ ہوتا ہے. جبکہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, سنت سے ثابت کیا ہے کہ ولیمہ کرو اور ولیمے کی دعوت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بلکہ حدیث آتی ہے کہ جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو اس کو لازماً قبول کرو. اچھا ٹھیک ہے, اس کو جانا چاہیے نا. جی, کیونکہ وہ ایک مین دعوت ہے, اور وہ ایک جو پبلک اناؤنسمنٹ یعنی وہ ہی, یعنی آپ نے جب پبلکلی اناؤنس کیا ہے یا لوگوں کو کارڈ بانٹے ہیں یا واٹس ایپ پہ میسج کیا ہے یا آپ نے کسی طرح سے بھی لوگوں کو اطلاع دی ہے, مٹھائی بانٹ کے چاہے اطلاع دی ہے کہ جی اب ہم نے ہماری شادی ہوگی, اب آپ ولیمہ کریں, اور ولیمے کی دعوت جو ہے وہ کھانا ضروری ہے. اور پھر یہ بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمے کا وہ کھانا برا ہے جس میں صرف خوشحال اور دولت مند لوگوں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے. اچھا, تو یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں آپ تمام امیر غریب
محلے والے, امیر رشتہ دار, غریب رشتہ دار, سب کو انوائٹ کریں اس میں. ٹھیک ہے, یعنی آپ بے شک تھوڑی چیز رکھ دیں, 1 ڈش رکھ دیں, اور آپ کوشش کریں کہ اپنے جاننے والوں میں سے جتنے لوگوں کو آپ آسانی سے بلا سکتے ہیں, آپ کی برادری کے لوگ ہیں, باقی لوگ ہیں, آپ ان کو اس میں شامل کریں. ویسے بھی آپ دیکھیں نا, اگر آپ شروع کے سارے خرچے کٹ آؤٹ کر دیتے ہیں, آپ وہ کوئی بھی فنکشن نہیں کرتے جو کہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے, تو آپ بہت آسانی سے ولیمے پہ ہر قسم کے اپنے جاننے والوں کو, رشتہ داروں کو آپ بلا سکتے ہیں. اس میں آپ کے لیے کوئی ایسی مشکلات تو رہتی نہیں ہے نا. جی بالکل. اور وہ جو آپ نے پہلے جیسے مہر کے لحاظ سے ہم نے بات کی تھی, تو ولیمے کے لحاظ سے بھی اگر کسی لڑکے میں اتنی استعداد نہیں ہے تو خاندان والوں کو مدد کرنی چاہیے کہ وہ اس کا ولیمہ بہتر طریقے سے کیا جائے, کیونکہ وہی ایک مین ایونٹ ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ اس میں ہمیں احادیث سے ایسی بھی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جیسے ایک موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تھا کہ ایک ان کا موقع تھا, تو انہوں نے سب کو کہا کہ جس کے پاس جو چیز ہے وہ لے کے آ جائے, اور انہوں نے کلیکٹیولی لا کر جو تھوڑی تھوڑی چیزیں تھیں ملا کے جو چیزیں بنا سکتے تھے بنائیں, اور ایک قسم کی خوشی کا اظہار کا موقع ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے لیوش سیٹ اپ, یا کسی نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ نے کتنی ڈشز سرو کی اور کیسے سرو کی. جی, تو آج ہم نے جو چیزیں دیکھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو نیت بہت زیادہ اہم ہے, کہ خاص طور پہ جو حقوق کا معاملہ ہے, اور خاص طور پہ عورت کے حقوق کے معاملے میں جو نیت ہے وہ کتنی, یعنی آپ اپنے حقوق کی بات نہ کریں, دوسروں کو ان کے حقوق دے دیں, اور خاص طور پہ اس وقت وہ جو لڑکی ہے اس کو آپ بہت پرائم امپورٹنس دیں. اور پھر تعلقات بہتر کرنے کی باتیں ہیں, اسراف نہیں کرنے کی ہمیں ملتی ہے. تو یہ ساری چیزیں, یا اسراف کے علاوہ ہمیں یہ بھی تو پتہ چلتا ہے کہ یعنی ادھر آپ اتنے پیسے لگا رہے ہیں اور ادھر آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے, تو آپ یہاں سے شفٹ کر کے پرائرٹیز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. وہ پرائرٹیز جو کہ ہمیں دین ہمیں سکھاتا ہے اس کو ہم اپنی پرائرٹیز بنائیں, اور جو چیز ہمیں دنیاوی اپنے دنیاوی سٹیٹس کا خیال رکھنے کے لیے ہم کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ہم پیچھے لے جائیں, تو ہی ہم صحیح عمل کریں گے. پھر یہ کہ جتنی بھی ظاہری رسومات کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے اس سے اوپر اٹھیں, سوشل پریشر سے اوپر اٹھیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کا ہم پاس کریں. بالکل. اور تبھی ہم یہ بھی مرحلہ جو شادی کا مرحلہ ہے, یہ اور بھی جو ہماری زندگی کے مرحلے آتے ہیں ان سے ہم خوش اسلوبی سے. آپ دیکھیں نا, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے پروسیس سے گزار کے نا اللہ تعالیٰ ایک مائنڈ سیٹ بھی تو بناتے ہیں نا, کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ جب بنے گا کہ بعد کے جو شادی کے بعد کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں بھی تو ایسی باتیں آتی ہیں نا, اس میں بھی کبھی ہم لوگوں کا پریشر لے رہے ہیں, کبھی ہم فائنینشیل پریشر لے رہے ہیں, کبھی ہماری نیت میں کہیں کمی آ جاتی ہے, کبھی ہمارا جھکاؤ اس طرف پیسے خرچ کرنے میں ادھر ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر یہ جو مراحل ہوتے ہیں نا, اس میں اگر ہم نے اپنے آپ کو فوکس کر لیا, اپنے آپ کو بچا لیا بہت سے غلط کاموں سے, تو آئندہ جا کے بھی انشاءاللہ ہمارے لیے پھر بہت سی آسانیاں آنی شروع ہو جائیں گی. تو یعنی کہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک اہم چیزیں ہیں جن کو اس وقت ہمیں سوچنا چاہیے, ان کے اوپر غور کرنا چاہیے. ایک اور مجھے لگتا ہے کہ ہم شادی سے شاید تھوڑا سا پہلے نا ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. ہم بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ ابھی فیصلہ کرنا ہے, اب اس وقت ہماری سٹی گم ہو جاتی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے اس پریشر سے کوپ کروں. مطلب یہ کچھ عرصہ پہلے سوچنا چاہیے نا اس کے بارے میں. جی بالکل. کچھ جب بچے بڑے ہو رہے ہیں, اصل تو جب سے ہم نے شروع کرنا ہے, جب ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں, کیونکہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ہماری فرینڈس کی شادیاں ایسی ہو رہی ہیں تو ہماری بھی ایسی ہوں گی, تو اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کریں. تو کچھ اپنا معاملہ ہوتا ہے, کچھ بچوں کا معاملہ ہوتا ہے, تو یہ تو اپنی بھی تربیت کرنی ہے, بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے, اور ہر موقع پہ اپنے آپ کو بھی سمجھاتے رہنا ہے کہ جب مجھ پہ یہ وقت آئے گا تو میں نے کیا کرنا ہے. اپنے بچوں کی بھی ساتھ ساتھ تربیت کرنی ہے کہ ان میں سے کون سے کام ہم کر سکتے ہیں, کون سے کام ہم نہیں کر سکتے. اور مجھے لگتا ہے اگر شروع سے ہم اپنے بچوں کو یہ سکھانا شروع کر دیں کہ کیا چیز اسراف ہوگی, کس چیز سے اللہ راضی ہوگا, کیسے ہم نے رسومات کے اس میں جھنجٹ میں نہیں پڑنا, تو بہت سے معاملات آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ دینے والے بنیں, لینے والے نہ بنیں. ایک اصول اگر ہم اپنی زندگی میں رکھیں, کسی بھی معاملے میں آپ کیا کر رہے ہیں آپ اس پہ فوکس کریں. بالکل صحیح. جزاک اللہ خیرن. ناظرین, ہم نے دیکھا کہ یہ جو جتنے مراحل ہیں جو شادی کے مطابق ہیں, شادی کے متعلق ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کرام
کی زندگی میں ہمیں اتنی مثالیں ملتی ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان سے سیکھ کر اپنی زندگیوں کو آسان بنا سکتے ہیں، ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ یہ ہمارے لیے اس وقت لمحہ فکریہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سوسائٹی کے پریشرز میں اتنے دبے ہوئے ہیں، تمام فیصلے غلط کرتے ہیں، اور جہاں ہم بیٹھتے ہیں ہم اکثر اپنے منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں صرف چاہیے یا نہیں چاہیے پہ نہیں رکنا، بلکہ اپنے لیے صحیح فیصلے کرنے ہیں۔ اور اسی دعا کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو مسکراتا رکھے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ